अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, आज हम पढ़ेंगे रियाकारी के बारे में कि रियाकारी कितना बड़ा गुनाह है। तो रियाकारी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ हदीस में रियाकारी को शिर्क असग़र कहा है, बाज़ हदीस में इसको शिर्क खफ़ी कहा है और बाज़ हदीस में इसको शिर्क सराइर यानी छुपा हुआ शिर्क कहा है। तो ये शिर्क एक किस्म है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो आज हम कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रियाकारी के बारे में क्या कहा है तो वो भी पढ़ेंगे, और इसी तरह हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पढ़ा है, क्या कहा है, वो भी पढ़ेंगे तफसील के साथ। तो रियाकारी को शिर्क के बाद रियाकारी पर तरस देने का वजह और सबब ये है कि चूँकि हमने शिर्क के बारे में कुरान और हदीस में अल्लाह ताला क्या फरमाता है वो पढ़ा, तो ये भी शिर्क की एक किस्म है और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह रियाकारी है, इसलिए हमने शिर्क के बाद इसी का जिक्र किया। तो इस बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, पहले ये पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 264 में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, यानी ए मोमिनो अपने जो सदका तुम देते हो वो बातिल मत करो, वो ज़ाया मत करो। किस तरह? बिल मन्नी वल अज़ा, तो सदका देने के बाद उसको बार बार याद करने से उस शख्स को कि मैंने तुझे सदका दिया, ऐसे मुख्तलिफ अंदाज में बार बार उसका तज़किरा करने से, और इसी तरह जो है ना एहसान जताने से उस शख्स उस सदका को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसको ज़ाया मत करो, बातिल मत करो। उस शख्स की तरह जो युनफ़िक़ु मालहु रिया अन्नास, जो अपने माल को खर्च करता है रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए माल को खर्च करता है, यानी ज़कात देता है, सदका देता है, लेकिन किस लिए? अपने रियाकारी के लिए, लोगों को दिखलावे के लिए मैं इतना सखी हूँ, इस तरह हूँ, जो है ना मैं अल्लाह के रास्ते में माल देता हूँ। तो जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक रियाकार शख्स अपने माल खर्च करता है तो जिसकी वजह से उसकी माल ज़ाया हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, इसी तरह तुम अपने सदक़ात वो उसका बार बार तज़किरा करके और इसी तरह एहसान जतलाकर ज़ाया मत करो। तो पता चला कि रियाकारी के लिए, जो अपने दिखलावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है, तो वो ज़ाया हो जाता है, उसका कोई अजर उसको नहीं मिलता। दूसरी आयत है इस बारे में, अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 36 के आखिर में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, कि अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता उस शख्स को जो इतराने वाला और बड़ाई करने वाला हो, यानी जो गुरूर और तकब्बुर करता हो और अपने आप को बड़ा समझता हो। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जो है ना पसंद नहीं करता। फिर ऐसे अशखास कौन हैं? ये जो है ना अल्लाह ताला जिसको पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों की सिफात क्या है, और इतराने वाले और इसी तरह गुरूर तकब्बुर वाले लोग, इनके सिफात क्या है, इसकी तफसील में अल्लाह ताला दूसरी आयतों में फरमाते हैं कि उनकी एक सिफत ये भी है, बहुत सिफात बयान की गई है, जो है ना सूरह निसा की आयत नंबर 36, फिर 37 में भी उसकी तफसीर है और 38 में भी उसकी तफसीर है। तो ऐसे जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं, ऐसे लोगों की चंद सिफात बयान की है, जिसमें एक सिफत ये भी है कि वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिया अन्नास, कि उनमें से ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने अम्वाल खर्च करते हैं, माल खर्च करते हैं, ज़कात देते होंगे, सदक़ात देते हैं वग़ैरह, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, लेकिन किस नियत से? रिया अन्नास, रियाकारी के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, दिखलावे के लिए जो है ना खर्च करते हैं, नीयत उनकी ये होती है। तो ये किन लोगों की सिफात बयान करने में ये सिफत आई? जो अल्लाह ताला को जो लोग नापसंद हैं और इसी तरह जो गुरूर और तकब्बुर करने वाले और इतराने वाले लोग हैं, उनकी एक सिफत अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई। इसी तरह कुरान मजीद में दूसरी जगह सूरह अल-माऊन, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़वैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यानी तबाही और बर्बादी हो
ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، اور الذین هم یراؤون، جو نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہو؟ فویل، ان کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو۔ تو یہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ریاکار ہیں ان کی مذمت بیان کی ہے، اور ان کا بیان جو ہے انجام بیان کیا ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں، اور اسی طرح ان کے تمام اعمال مکمل ضائع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح فویل، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاکاری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اپنی احادیث میں، تو مختصراً وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، من تزین بعمل الآخرۃ وهو لا يريدهما ولا يطلبها لعن في السماوات والارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص آخرت کے عمل کو مزین کرے درحال یہ کہ وہ آخرت کا طالب نہ ہو، تو اس پر آسمان و زمین میں لعنت کی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من طلب الدنیا بعمل الآخرۃ، جو آخرت کے کسی عمل سے، یعنی جو نیک عمل کرتا ہو، ایسے اعمال کرتا ہو جن کا فائدہ جو لوگ اپنی آخرت کے فائدہ کے لیے کرتے ہیں، تو کوئی شخص اگر ایسے اعمال کرتا ہو لیکن اس کی وجہ سے وہ دنیا طلب کرتا ہو، یعنی ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہو، اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے نیک عمل کرتا ہو، تو اس کی لالچ دنیا ہو بلکہ آخرت نہ ہو، تو ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث الترغیب و ترہیب عن الجارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من صام یرائی فقط اشرک ومن صلی یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک۔ جس نے نماز پڑھا، روزہ رکھا اس لیے ریاکاری کے لیے، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، تو اس نے شرک کیا، اور جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے تو اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے صدقہ کیا ریاکاری کے لیے تو گویا اس نے بھی شرک کیا۔ اس نے کس طرح شرک کیا، یہ دوسری ابھی حدیث میں تفصیل آئے گی، تو میں خود اپنی زبان سے نہیں کرتا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی حدیث میں اس کو شرک خفی کہا ہے، یہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل۔ یہ ابن ماجہ حدیث کی بڑی کتاب ہے، ابن ماجہ اس کی روایت ہے، اور اسی طرح الترغیب و ترہیب میں بھی ہے، ان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اور جب یہ دیکھے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوب اچھی طرح پڑھے، بہترین انداز میں۔ جب لوگ اسے دیکھے تو اپنی نماز کو جو ہے نا خوبصورت کرے، تو یہ کیا، یہ شرک خفی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، یہ بھی الترغیب و ترہیب کی ہے، اور یہ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ایاکم وشرک السرائر، اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ چھپی ہوئی شرک سے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ چھپی ہوئی شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہو جائے اور پھر اپنی نماز کو بہترین انداز میں پڑھے، اس لیے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز اچھی کرے، تو یہ کیا ہے، یہ چھپی ہوئی شرک ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے، وہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی الترغیب و ترہیب میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ جس کے بارے میں میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، یعنی جس خطرے میں پڑنے کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تم اس خطرے میں پڑ جاؤ گے، جس کے بارے میں زیادہ ڈرتا ہوں کہ تم اس خطرے میں پڑو گے، وہ کیا ہے، وہ ہے شرک الاصغر، چھوٹی شرک۔ یعنی میں سب سے زیادہ تم پر جس بات کا اندیشہ کرتا ہوں
وہ کیا ہے؟ وہ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاء، یہ ریاکاری ہے۔ دیکھو یہ ابھی آگے بہت اہم بات آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکاری ہے۔ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذا جزا الناس باعمالہم، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ ان ریاکاروں سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ ان لوگوں کے پیچھے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم اعمال کرتے تھے، ان کے پیچھے جاؤ اور ان سے مانگو، کیا وہ تمہیں ابھی ان اعمال کا کوئی بدلہ دیتے ہیں؟ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے ریاکاری بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اور یہ ایسی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن انہی کے پیچھے آدمی کو لگا دیتا ہے کہ تم نے جن کے لیے یہ اعمال کیے تھے ابھی ان کے پیچھے جاؤ اور ان سے بدلہ مانگو۔ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِندَهُمْ جَزَاءً، پھر وہاں جا کر ان سے مانگو اور پھر دیکھو کہ کیا ان کے پاس تمہارے ان اعمال کا ابھی کوئی بدلہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرکی اصغر کہا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد جو ہے نا سورج کی عبادت شروع کرو گے یا چاند کی عبادت شروع کرو گے یا کسی بدھ کی عبادت شروع کرو گے، بلکہ مجھے خوف یہ ہے کہ تم اپنے اعمال میں ریاکاری شروع کرو گے، ریا کے لیے اعمال کرو گے، تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں۔ اس طرح صحیح مسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید اور ایک عالم اور ایک سخی ان کو حاضر کیا جائے گا، اور شہید کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ جو تم شہید ہوئے، تم نے یہ شہادت تمہاری کیوں ہوئی، اور اسی طرح عالم کو بھی کہ تم نے علم کیوں کیا تھا، اور سخی کو بھی کہ تم مال کیوں خرچ کرتے تھے۔ تو وہ تینوں کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیونکہ لوگوں کے دلوں کے راز سے بھی خبردار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے یہ شہید کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے شہید کہیں، اور عالم کو اس لیے کہا تھا، عالم کو کہا جائے گا کہ تم نے علم اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، اور سخی کو کہا جائے گا کہ تم نے یہ جو مال تم خرچ کر رہے تھے، تم نے جتنا بھی مال خرچ کیا تھا تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو وہ جو تم نے جو مقصد کے لیے کام کیا تھا وہ مقصد تم نے دنیا میں حاصل کر لی، ابھی یہاں تمہارے لیے کوئی عمل، ابھی یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ ثواب نہیں ہے، لہذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ تو شہید وہ ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، عالم سخی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر خصوصی توجہ دیں کہ ہم اپنے اعمال کس نیت سے کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور صحیح نیت کی توفیق عطا کرے، آمین۔